अस्सलाम वालेकुम। मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एडवोकेट कुरतुलैन आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं जो 2026-2030 के लिए सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स, उसके लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर खालिद हयात एडवोकेट। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, इसके साथ साथ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं आप सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। और उस वक्त आपकी क्या खिदमात रहीं, आपने किस तरह से प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए और अब आप नई सीट पे आपके ग्रुप ने आपको क्यों नॉमिनेट किया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे और साथ साथ देखेंगे कि ये इस बार हमारे लिए क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और किस एजेंडा के साथ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन, डॉक्टर भी, फिर खालिद हयात, फिर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो ये डॉक्टर और एडवोकेट एक साथ कैसे है आपके पास? जी बहुत शुक्रिया कुर्रतुलैन। मैंने जो डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाया है जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव डन पीएचडी इन लॉ। तो पीएचडी का जो एब्रीविएशन है वो नॉर्मली आपको ये कन्फर करता है टाइटल कि आप अपना हाईएस्ट डिग्री के बाद डॉक्टर की लगाएंगे। तो ये पीएचडी लॉ की डिग्री है, दूसरी वाली नहीं है जो इससे नॉर्मली लोगों को ये ख्याल होता है कि ये दूसरे डॉक्टर हैं। मैंने पीएचडी लॉ में किया, 3 मास्टर्स किए हुए हैं। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ। 2016 से मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और वैसे ओवरऑल आप एक्सपीरियंस की बात करें तो तकरीबन गुज़श्ता 24 साल से मैं शोबा वकालत से वाबस्ता हूँ। पीएचडी करने के बाद दर्स व तदरीस के अमल से मैं गुज़रा। फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर रहा, वहाँ बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च का मेंबर रहा। फिर उसके बाद फिर मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जो पहली पाकिस्तान की कानूनी शोबाजाती यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं विजिटिंग फैकल्टी के फ़राइज़ अंजाम दिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी का एक्सपर्ट डिक्लेयर हुआ 3 साल के लिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का मैं एक्सपर्ट डिक्लेयर हुआ 3 साल के लिए। बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ और रिसर्च का मेंबर, हाईएस्ट बोर्ड जो कि जिसमें पीएचडी और आपके एलएम के बायोवर्सी और तमाम एवेलुएशन होती हैं, उसका मैं मेंबर रहा। फिर उसके बाद ज़ियाउद्दीन में इस वक्त पाकिस्तान का फ़र्स्ट एवर लॉ जर्नल, रिसर्च जर्नल, वो मैं निकालने जा रहा हूँ। तो ये छोटी सी खिदमात हैं मेरी। तो दर्स व तदरीस के अलावा मेरी प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट की, मैं करता हूँ। और 2022-23 में मैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। अपनी अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी और लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों ने दूरअंदेशी की बुनियाद पे मुझे वोट दिए। तो ये चीज़ें आपके सामने मेरा प्रोफाइल है। सर मतलब आपने कहा छोटी सी खिदमात, लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि यंग लॉयर्स जब आपके पास आते हैं, हमने देखा है कि आप ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर नहीं बल्कि बार रूम में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, अपने ऑफिस में बुला के उनको एजुकेट करते हैं। तो क्या आपने जब आप वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जिसमें यंग लॉयर्स के लिए, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का रोल एक बहुत डिफरेंट रोल है एज़ कम्पेयर टू सिंध बार काउंसिल, तो हम उस पर भी अभी आते हैं। लेकिन जब आप वाइस प्रेसिडेंट थे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, तब आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया? देखिए, जब मेरा टेन्योर का आगाज़ हुआ तो टेन्योर के आगाज़ के बाद मैं अपनी कैबिनेट के अंदर पहला वाहिद पीएचडी, बल्कि मैं ये बताता चलूँ पाकिस्तान की तारीख में मैं पहला ऑफिस बेरर में वाहिद पीएचडी था जो कि हमारे ग्रुप के लीडरान ने हमें मुंतखब करके वहाँ भेजा। तो सबसे पहले मेरे सामने ये चीज़ थी, ज़ाहिर बात है अहले इल्म था, तो मेरे जहन में ये था कि क्यों ना जो वकालत के शोबे को की फ़रोग़ के लिए कोई काम किया जाए, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए कोई काम किया जाए। तो मुझे ये सामने आया तो मैंने वहाँ पे ख़ासकर यंग लॉयर्स के लिए बड़े प्रॉब्लम्स थे, सीवी वगैरह के इश्यूज़ के, और ख़ासकर जॉब प्लेसमेंट के लिए बड़ा प्रॉब्लम था। वकील तो बेचारे सिंध बार काउंसिल के लेवल पे बन तो जाते हैं, मगर सब्सिक्वेंटली उनको रोज़गार के, मईशत के, माश के बड़े इश्यूज़ रहते रहे। तो मैंने बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट हम अपने टेन्योर के अंदर हमने यंग लॉयर्स के लिए सीवी डेस्क का क़याम लाए अमल में, जिसमें हमने तमाम यंग वकीलों से सीवी वगैरह मंगवा के हमने कोशिश की कि किसी तरह कंपनीज़ वगैरह में उनको एडजस्ट किया जाए और रिटेनरशिप प्रोग्राम किया जाए। फिर इसके अलावा मेरे टेन्योर में सिंध लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट का मुसवदा जो था और हमारे बार रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया, तो मैंने उस सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। हर एक शिक को, हर एक क्लॉज को मैंने माइन्यूटली डिटेल में पढ़ा। पढ़ने के बाद अपने कमेंट्स किए हैं, वो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है सिंध असम्बली में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सिंध लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट है वो पास हो चुका है, नाफिज़ुल अमल हुआ है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है। फिर सब्सिक्वेंटली हमने बहुत से काम किए जिसमें ख़ासकर हमारे पास
لا گیٹ کی کلاسز کا ایشو تھا. ظاہر ہے میں خود درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں, تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو سپریم کورٹ کے 2018 کے ججمنٹ کے بعد لا گیٹ کو مینڈیٹوریلی انفورس کیا گیا کہ جناب جو بھی لا کا اسٹوڈنٹ ہے وہ لا گیٹ اور لیٹ کے ایڈمیشن سے گزر کے ایڈمیشن لے گا. سر کیا اس کو ہم ایسے ڈفرینس کر سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں آپ نے ویلفیئر آف لائرس کے لیے کام کیا, اور یہاں اب آپ ایک طریقے سے ایک وکیل جو ہے ایک بدنام طبقہ ہو گیا ہے کہ یہ دادا گیری کریں گے, دہشت گردی کریں گے, اسٹرائکس کریں گے. تو اگر کوئی وکیل کسی کلائنٹ کی فیس لے لیتا ہے, اس کا کام نہیں کرتا یا دوسری پارٹی سے مل جاتا ہے, اس کے ایویڈنس موجود ہو, تو کیا سندھ بار کاؤنسل اس پہ ایکشن لیتا ہے اور اس کی درخواست ہے یا اس کا جو مدعی ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے کمپلین؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی اگریوڈ ہے وکیل کے ایکشن سے, پرسنل سے, دھمکیوں سے, معاملات سے, جو غیر قانونی اقدامات سے ہیں, تو وہ ایک اپلیکیشن سندھ بار کونسل کے پلیٹ فارم پہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ وکیل آپ کے سے لائسنس لے کے اور اس نے فلاں جگہ پہ یہ کام کیا جو کہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. تو وہاں کے جو باڈیز کے جو ممبران الیکٹ ہوئے ہوتے ہیں, جن کے لیے میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں, مطلب ہماری طرح بہت سے ہمارے دوست وغیرہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو ان کے سامنے یہ درخواست جاتی ہے, وہ اس کو سنتے ہیں, سننے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر جان ہے, گراؤنڈز ہیں, تو پھر وہ نوٹس جاری کرتے ہیں اس وکیل صاحب کو جن کے خلاف گریوانس ریز کیا جا رہا ہوتا ہے. وہ ایک رسپیکٹیو ڈیٹ پہ آتے ہیں, سیٹ ہوتا ہے, نوٹس دیا جاتا ہے, اس کا جواب آتا ہے, جواب آنے کے بعد فائنلی ہیئرنگ ہوتی ہے. اور اگر وہ بات ثابت ہو گئی جیسے آپ نے بتایا ایویڈنسز کی شکل میں, تو ڈیفینیٹلی اس کا لائسنس ریووک ہو جاتا ہے, کینسل ہو جاتا ہے. سر اس کا مطلب آپ نے جب آپ وائس پریزیڈنٹ تھے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے تو ویلفیئر آف لائرس کے لیے کام کیا, لیکن اب آپ ویلفیئر آف نیشن کے کام کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں, یعنی کہ اب جو لوگ ہوں گے, عام لوگ, وہ بھی آپ تک پہنچ سکتے ہیں, انہیں انصاف ملے گا سندھ بار کاؤنسل کے ذریعے. اب تک بھی ملتا رہا ہے, لیکن اچھے نمائندے اگر ہم الیکٹ کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی انصاف بھی ہوتا ہے عام لوگوں کے ساتھ. سر ویلفیئر آف لائرس کے لیے کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ نے کیے اور آپ کو لگتا ہے کہ سندھ بار کاؤنسل بھی اب جب آپ آ جائیں گے تو اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر پائیں گے آپ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا تو میرے پاس بے تحاشا ایسے پروجیکٹ تھے ویلفیئر آف دی بار کے لیے, میں نے اپنی کیبنٹ سے اپروو کرائے اور سجیسٹ کیے. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ینگ لائرس کا سی وی کا ڈیسک تھا, وہ میرے اس ٹینیور کے اندر آیا. پھر اس کے بعد سندھ لائرس پروٹیکشن ایکٹ تھا. پھر اس کے بعد ہم نے شرف فریدی کے پروجیکٹ کے اندر امپروومنٹ کی, وہاں پہ سولر سسٹم کی تعیناتی کی. نادرا کا کیوسک ہم نے بنایا. آج جو پاسپورٹ آفس جو بنا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں, اور یہ آپ کو جان کے بڑا فخر محسوس ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا سیکنڈ بار ایسوسیشن ہے جس کے اندر پاسپورٹ آپ کی دہلیز پہ, آپ کے قدموں پہ آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے. اس کا یہ ناچیز نے ایک ریکویسٹ ڈالی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جب وہ رن کر رہا تھا, میں نے کہا کیوں نہ کراچی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے لیے کیوں نہ کریں. اس کے لیے گرانٹ کو مختص کرانا, 25-30 لاکھ روپے کے زمانے میں مشینری ارینج کرنا, کمپیوٹر سسٹم جدید, انٹرنیٹ وغیرہ, پھر لنکیج اس کے ذریعے, نادرا کے ذریعے وہاں پہ لنک کروانا وغیرہ وغیرہ, تمام چیزیں اس کے اندر شامل تھی. پھر ہم نے ڈرائیونگ لائسنسز وغیرہ کا اجرا کیا. ایس ایم ایس الرٹ ہوتے تھے پہلے وکیلوں کے لیے, نہیں جاتے تھے, وہ بلاکیڈ ہو گیا, اس کا ہم نے جاری اجرا کروایا. عام لائسنسز ہم نے فراہم کروایا. میڈیکل کیمپس ہم نے کیے. پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ رول آف لا پہ ہم نے سیمینار کرایا. پھر اس کے بعد آپ کا ہمارے سامنے جو لا گیٹ کے پروفیشن کی کلاسز تھیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اہم جو ایشوز تھا انلمیٹڈ جورسڈکشن کا تھا. آپ یقین مانیے یہ ہماری کیبنٹ سے ہم لوگوں نے یہ اپروو کرا کہ 26,000 مقدمات جو ہائی کورٹ سے زیر التوا تھے سوٹوں کے مد میں, وہ سب کے سب ہم نے ٹرانسفر کروائے نیچے. تو آج جس سے یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوا کہ جو ینگ لائرس 4,500 5,000 6,000 وکیل جو انرولڈ ہوئے ہیں ان کو برسر اور روزگار ہوئے, روزگار ملا. اور اس کے علاوہ جو جتنے لیٹیگنٹس تھے وہ لیٹیگنٹس کو بھی کم سے کم دور میں جو زیر التوا مقدمات تھے 2-3 نسلیں کنزیوم ہو جاتی تھیں, وہ جلد از جلد اسپیڈی انصاف ان کو فراہم ہو رہا ہے. میں اپریشیٹ کروں گی کہ ہمارے اپنے کیسز لگے تھے آفس کے, 20 سال پرانے نوٹس ہمارے جو ہے وہ اب چلنا شروع ہوئے کیسز, اور ہمارے کلائنٹس تو کچھ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ان کے بچے اب آئے ہیں جو اس کیس کو چلا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا. اور ویلفیئر میں آپ کو میں بات یہ بتاتا بھی چلوں, خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا ہائی کورٹ میں آپ جائیں کبھی تو ہم نے سب سے پہلے 2 کروڑ روپے کی گرانٹ فیڈرل گورنمنٹ سے لی, اور آج جو اولڈ بار روم کا رینوویشن ہے, تزئین و آرائش ہے, نیو بار روم کو ایکسپینڈ کرنا ہے, وہ سب ہم نے کیبنٹ کے ذریعے سے وہ پیسے ہم نے اس گرانٹ کی مد میں لگوائے. کچھ پیسے ہم نے اپنی بنیادوں پہ جنریٹ کر کے وہاں پہ ہم نے لاگو کروائے, اور آج آپ دیکھیں بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ دونوں بار ایسوسیشن
کے بار رومز بنے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ میں ایک آپ کو یہ بات بتاتا چلوں, جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت کراچی بار ایسوسی ایشن پہ 6.5 کروڑ روپے کا کہ الیکٹرک کے ڈیوز موجود تھے. تو ہمارے جو بھائی ہیں, لیڈر ہیں, ہمارے بڑے بھائی حیدر امام رضوی صاحب تھے, وہ اس کے اندر پیروی کر رہے تھے. تو اس پٹیشن کو فائنلی ہم نے ان کے ساتھ مل کے چلایا, آرگومنٹس کیے, تو فائنلی الحمدللہ وہ نہ صرف 6.5 کروڑ روپے کا اماؤنٹ ڈائریکشن دلوائی گئی کہ الیکٹرک کو سندھ گورنمنٹ پے کرے, اور ساتھ میں آئندہ آنے والے تمام مستقبل قریب میں جتنے بھی الیکٹریسٹی کے ڈیوز ہوں گے, جسٹ لائک اینی ادر بارس آف دا سندھ پروونس, وہ سب کا سب جو ہے نا سندھ گورنمنٹ پے کرے گی. تو آج یہ جو بجلی اس وقت کراچی بار ایسوسی ایشن میں کنزیوم ہو رہی ہے وکلا کے ویلفیئر کے لیے, جسٹ بیکاز آف وہ سی پی الاؤ ہوئی, تو اور وہ کریڈٹ بھی ہمارے گروپ کو ہی جاتا ہے. ہمارے گروپ کے آپ نے بات کی, تو گروپ کو میں بتاتا چلوں, ہمارے گروپ میں صلاح الدین احمد صاحب, بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب وائس چیئرمین رہے, پھر حیدر امام رضوی صاحب, کاشف حنیف صاحب, کاشف پراچا, عابد فیروز, اس کے بعد میں, اس کے بعد جو ہے آپ کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں, رحمان قرائی, یہ سب کے سب جو ہے نا اپنے اپنے رسپیکٹیو ڈومینز کے اندر کام کرتے چلے گئے اور آج بھی کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا دامن صاف ہے. ہم نے جب بھی آئے کوئی ہمارے سے بات کرے تو ہم بتائیں, ہم آپ کو گن گن کے بتاتے ہیں کہ کتنے ویلفیئر کا جو لیٹسٹ کنسیپٹ ہے لیگل فٹرنیٹی میں, کہ ویلفیئر وکیلوں کی ہوتی کیا ہے, وہ سب کی سب لانے والا ترہ امتیاز ہمارے سر پہ جاتا ہے, ہم لوگ ہمارے گروپ کے سر پہ جاتا ہے. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ گروپ نے مجھے نامینیٹ کیا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جب جائے گا وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ بڑی اوور آل ریفارمز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے وہاں رول میکنگ بہت پرانی ہو چکی ہے, اور یہ ادارہ اسٹیچوٹری طور پہ تو موجود ہے مگر یہ قاصر رہا ہے لیگل فٹرنیٹی کے ویلفیئر کے لیے. ہم کیوں نہ ایسے کام کریں جس سے ہم اپنے وکیلوں کا, جو آپ نے اپنی گفتگو میں بات کی کہ ہمارا ایک چہرہ مسخ شدہ ہے, لوگ ہمیں پڑھے لکھے لوگ نہیں جانتے. اب آج کل انفارچونیٹلی لوگ ہمیں یہ جان رہے ہیں کہ یار یہ تو تصویر کا دوسرا رخ ہے. ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ لائن ہے, لائن کے اس پار والے وکیل بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو ریسرچ پہ بلیو رکھتے ہیں, جو امپروومنٹ پہ بلیو رکھتے ہیں, انکلوسیوٹی ہے ان کے اندر, اور جب یہ بات کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دے آر ٹرولی کریم آف دا سوسائٹی. سر اب آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے سندھ بار کونسل کے الیکشن کے لیے نامینیٹڈ ہیں, اور یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کے کچھ موٹیوز ہوں گے, کچھ گولز ہوں گے کہ اب میں اگر یہاں آ گیا, یہاں تک پہنچ گیا, کیونکہ یہ تھوڑی سی سپیریئر پلیس ہے, تو یہاں آنے کے بعد آپ کیا آپ کے گولز ہیں یا کیا آپ سوچ کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, اللہ پاک نے اگر مجھے عزت دی, اور کاوشوں کی بات ہے, اللہ پاک نے لیگل فٹرنیٹی کے اپنے وکلا بہن بھائیوں کے اعتماد سے اگر میں الیکٹ ہو کے ممبر سندھ بار کونسل بنا, تو سب سے پہلے میری ترجیح یہ ہوگی کہ ایک ایسا عدل کا نظام جہاں قانون اور انصاف کی بالادستی ہو, جہاں میرٹ اور قابلیت کا فروغ ہو, جہاں نوجوان وکلا جو کہ ہمارا مستقبل ہے ان کو بااختیار بنایا جائے. ایسی قیادت سامنے لائی جائے کہ جو کہ وکلا برادری کی نمائندہ ہو, نہ کہ آپ کے ووٹوں کو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرے. ایسی قیادت نہ ہو کہ جو کہ آپ کے اعتماد, آپ کے ووٹ اور آپ کے مستقبل کو چند کوڑیوں کے داموں بیچ دے. بار کونسل میں شفافیت, جواب دہی اور میرٹ پہ مبنی قیادت ہونی چاہیے. آج کی صورتحال وکلا کی نمائندہ تنظیمیں قانون کی عملداری کے پاسدار نہیں ہیں. اگر میں یہ کہوں تو میں حق بجانب ہوں گا کہ آج ہماری بار کمپلیٹلی کمپرومائزڈ ہو چکی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں وہ اس وقت ناقابل برداشت ہیں, ان کو ریفارمز کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اگر میں ممبر سندھ بار کونسل بنا تو جس طرح صلاح الدین صاحب, کاشف حنیف صاحب, حیدر امام رضوی صاحب, کاشف پراچا صاحب, طارق محمود خان صاحب, عابد فیروز صاحب کی طرح قانون اور آئین کی پاسداری, کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے ہمیشہ سٹرگل کروں گا. ہم رشید رضوی صاحب مرحوم اور منیر ملک صاحب کی آئیڈیالوجی کے پیروکار ہیں. تو انشاءاللہ اگر میں الیکٹ ہو کے آیا, اللہ نے مجھے عزت دی, تو میں دوسری دوستوں کی طرح انہی اکابرین کی آئیڈیالوجی کو فالو کروں گا. پہلے بھی میں کرتا رہا. تو ہماری یہ بار کی ہمیشہ یہ ترجیح رہی ہے ہمارے گروپ کی کہ ایک آزاد اور خود مختار ادارہ بن کے عدلیہ سامنے آئے. تو اس کے لیے انشاءاللہ میں تگدو کروں گا. ویلفیئر کی جہاں تک بات ہے, ویلفیئر کے لیے میرے ذہن میں جو کہ لیگل فٹرنیٹی کے ینگ لائرز جو کہ انٹرنٹس آ رہے ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں, کیونکہ میرے خود اسٹوڈنٹس ہیں جو آتے ہیں, وہ میرے سے کہتے ہیں, میرے سے دل کی بات کرتے ہیں. تو میری ذہن میں یہ ہے کہ ان کی اپلفٹمنٹ کے لیے, پراپر ٹریننگ کے لیے
چیزیں ایسی اوریجنیٹ کی جائیں, مختلف فورمز پہ ہم اپروچ کریں, بات کریں کہ جہاں پہ ہمارا فنڈ ریزنگ ہو, جہاں پہ ہم بات کر سکیں, وہاں پہ ریپرزینٹ کر سکیں. مجھے یہاں بات بتاتے ہوئے بڑا ایک عجیب بھی لگتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے پڑوسی ملک کا مطالعہ کریں, انڈیا کا, انڈیا میں بھی ہمارے سے زیادہ لاء گریجویٹس ان کی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں. اگر آپ ہمارا والا لاء گریجویٹ ان کے ساتھ رکھ کے دیکھیں تو دے آر فار بیٹر. ان کو باہر کی انٹرنیشنل لیول پہ اپارچونیٹیز اویلیبل ہیں. ہمارے والے بیچارے یہیں پہ آتے ہیں, ان کی اپلفٹمنٹ نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, تو ایک بہت بڑا مین پاور ہے جو کہ ویسٹ ہو رہا ہے. ان کو پراپرلی اگر ہم ڈائریکٹیوز دیں یا ڈائریکشن میں ڈال کے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو فورن زر مبادلہ ہے, فورن یہ جو آتے ہیں فنڈنگ آنی ہے, وہ پراپر طور پہ ہماری یوٹیلائز ہو سکتی ہیں. آج اگر آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ممالک کے لوگ باہر جا کے سرف کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس لیے ہائیلی ایور ساٹ آفٹر لوگ وہاں پہ موجود ہیں, اور ہمارے یہاں سے کوئی انفارچونیٹلی خواہ سندھ ہو, پنجاب ہو, KPK ہو, بلوچستان ہے, لاء گریجویٹس یا وکیل باہر نہیں جا پا رہے. امیگریشن کی بات کریں, دل برداشتہ ہو کے امیگریشن کے لیے تو اپلائی کر دیتے ہیں, ڈیفینیٹلی ڈبل گریجویٹ ہے, باہر والا تو آپ کو آسانی سے دے دے گا, مگر انفارچونیٹلی ہماری کنٹری کو ان ریٹرن کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو رہا ان ڈبل گریجویٹ سے, کیونکہ یہاں پر کوئی اس تو طرح کی فیسلٹی یہ چیزیں ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ اوور آل ریسرچ کی ضرورت ہے, کیونکہ میں خود ریسرچ کا طالب علم ہوں, میں اندازہ ہے مجھے اسٹیٹسٹکس کا پتہ ہے. تو ڈیفینیٹلی اس پہ انشاءاللہ اللہ پاک نے عزت دی تو ہم آئیں گے, اس پہ ضرور میں ٹارگٹ کروں گا, ذہن میں رہے گا. بسائڈ آئیڈیالوجی فالوئنگ, رول آف لاء, کانسٹیٹیوشنلزم, ان کے اوپر کام تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے سندھ بار کونسل کے لیول پہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امپارشل طور پہ ایک اسٹیچوٹری باڈی آپ کے پروونس کے اندر رن کرے, جس سے آپ کی جو چہرہ ہے معاشرے میں جائے تو یہ واقعی لگے کہ آپ ٹرو ریپرزنٹیٹیو آف دی نہ صرف لیگل فٹرنیٹی بٹ سو آلسو آف دی سول سوسائٹی. سر, آپ کا کوئی الیکشن کے لیے کوئی پیغام ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو, کہ آپ کو کیوں سلیکٹ کیا جائے اور آپ کے لیے ووٹ کرنے کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ میں یہاں پہ آپ کی بات بتاتا ہوں. آپ سے اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات آپ کے توسط سے بتاتا چلوں. دیکھیں, سندھ بار کونسل کا اس وقت الیکشن 1 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں. ہمارے آڈینس آپ کے توسط سے بہت ینگ وکیل ہیں جن کا زندگی میں پہلی بار سندھ بار کونسل کے اندر ووٹ ہوگا, اور آپ یہ سمجھیے گا کہ آج کا جو ووٹ ڈال دیا تو سیکنڈ ووٹ 2030 میں ہوگا, تو اس وقت نئے انٹرنٹس آئیں گے. تو ان کی پراپر ٹریننگ کے لیے میں بتا دوں, سندھ بار کونسل کے اندر 16 سیٹس ہیں کراچی کے, جن کو ہم اربن سیٹس کہتے ہیں, اور 17 کے قریب سیٹس رورل کی سیٹس ہیں جو کہ مختلف ڈویژنز ہیں سندھ کے اندر, وہاں سے انوائٹ ہوتے ہیں. تو کراچی کا جو ووٹر ہے جو کراچی کے اندر پریکٹس کرتا ہے, تو ان کو ان ایسنس 16 ووٹس کاؤنٹ کرنے ہیں, یعنی ڈالنے, ووٹ کو کاسٹ کرنا ہے انہوں نے, جن کی ڈیٹیل اس طرح کی ہے کہ 6 ووٹس سندھ بار کونسل کے ساؤتھ سے ہوں گے, 4 ووٹس ایسٹ سے ہوں گے, ڈسٹرکٹ ایسٹ سے, 4 ووٹس سینٹرل سے ہوں گے, 1 ویسٹ سے ہوگا, 1 ملی سے ہوگا. میں سندھ بار کونسل ڈسٹرکٹ سینٹرل کا امیدوار ہوں جس میں 4 ووٹس ہیں. ان میں سے ایک کا ووٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں, اس چیز میں ہوں, میں ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی مجھے ووٹ دیا جائے اس میں. باقی آپ لوگوں کے پاس چوائسیز ہے کہ 3 آپ اپنے من پسند کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ قائدانہ صلاحیتیں والے پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دیں جو کہ آپ کو اپلفٹ کریں, معاشرے کے اندر آپ کا ایک پازیٹیو امیج لے کے آئیں, جو سے آپ لوگوں کو یہ فیل کریں بجائے لوگ وکیلوں سے ڈرنے کے سیکیور فیل کریں کہ یار ہم ان کے پاس جائیں گے, یہ پراپرلی قانون کے مطابق ہمیں ایڈوائز دیں گے, ہمیں ہراسمنٹ نہیں ہوگی, چیزیں پراپرلی ہوں گی, اور آپ کی موجودگی میں, آپ کی پریزنس میں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ فیل کریں گے. کیونکہ جو وکیل کا نام ہے اور وہ بہت معتبر نام ہے, اللہ پاک کی صفات میں سے بھی وہ الوکیلوں کا نام ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں ہمیں لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے, لوگوں کو پروٹیکٹ کروانا ہے, یہ ایک تھوڑا سا ان کو فیل کروانا ہے کہ آپ پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر خالد حیات, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, اور خوش نصیبی یہ ہے کہ استاد ہیں, وکیل تو ہیں لیکن ساتھ میں یہ استاد ہیں. تو
تو ان کو ہم نے دیکھا ریٹینرشپ پہ انہوں نے کام کیا، اس کے علاوہ انہوں نے پاسپورٹ کے لیے کام کیا، نادرا کے لیے کام کیا، مطلب ویلفیئر کا ایسا کون سا کام ہے جس میں ان کا نام نہ ہو. تو اب یہ سندھ بار کاؤنسل کے لیے نامینیٹڈ ہیں سینٹرل ڈسٹرکٹ سے، اور دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی باتیں سننے کے بعد ان کو کتنا ووٹ اور سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ان کا ایجنڈا ہے کہ جب یہ آئیں گے تو آپ کی ویلفیئر کے لیے ضرور کام کریں گے. اس کے ساتھ ہی ایڈوکیٹ قرۃ العین کو اجازت دیجیے. ایک بار پھر حاضر ہوں گی میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.